गया बड़ी बेशर्मी से, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे उन लोगों को हटाया गया जिन्होंने कुछ कंपनीज के ऊपर इंक्वायरीज शुरू करवा दी। मसलन एसगार्ड 9 जहांगीर सिद्दीकी की कंपनी, और जहांगीर सिद्दीकी के समधी मीर शकील रहमान जो आज भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। अल्लाह करे कि एक दिन आए कि वो हमारे दरमियान हो, कम से कम पाकिस्तान में ही हो और आ जाए दुबई से किसी न किसी तरह। तो उन्होंने जब फोन्स भी किए और उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी फोन करके खास तौर पे कहा कि छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने ये बैंक जो है इस बंदे के नाम नहीं किया। ये मैंने आपको पहले भी खबर दी थी। कल यहां पे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नैब एडमिरल फसी बुखारी ने यह कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था मुख्तलिफ काम करने के लिए जो कानूनी नहीं थे, और जब मैं उनके दबाव में नहीं आया तो मेरे खिलाफ न्यूज में और जंग में गलत खबरें शाया करने का उनका रुझान रहा, और फिर मैंने उस जगह को खैराबाद कह दिया। कहानी तो यह बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और चीज सुना दूं, क्योंकि हम सारों को शौक है ना जी दूसरों को चेक करने का। आसिफ मिर्जा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा ये खबर एक पहले बता दूं अपने नाजरीन को। आसिफ मिर्जा साहब एडवोकेट है और ये यहाँ एक खास वजह से तशरीफ रखते हैं। वो क्या है मैं आपको चंद मिनट में बताऊंगा। एक केस हुआ, मैं आपको ताकत का एक मुजाहिरा आपको बताता हूं कि 2011 में एक केस हुआ। मेरे पास ये कॉपी है FIA के लेटर की, और ये नोटिस था मोहम्मद यामीन अली खान जो प्रोड्यूसर थे उस वक्त साहिर लोधी शो के, एडिटर थे साहिर लोधी शो के, उनको, और ये जाहदौर अहमद बजरानी की तरफ से नोटिस था, और उन्होंने इनके ऊपर यह कहा कि जनाब आपने अपने प्रोग्राम में कुछ गाना गाया है जिसकी कॉपीराइट वायलेशन हुई है बड़ी सीवियर किस्म की। उसके बाद ये इंस्पेक्टर भी कहीं चला गया, उसके बाद ये नोटिस भी कहीं दब गया, ये केस ही खत्म हो गया। और ऐसे कितने केसेस हैं मैं भी आपको एक झलक दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये ब्रेकिंग जरा देख लें उसकी। वेलकम बैक। और पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को, अहले वतन को मुबारक हो। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया, सीरीज में डिफीट किया। इंडीड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि इस वक्त रिलीव्ड आदमी जो है वो नजम सेठी साहब होंगे। उनको पहले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था, तो अब कम से कम जिसने उनके ऊपर उंगलियां उठाई उसको चाहिए कि उनको मैसेज दे, मुबारकबाद के मैसेज भी उन्हीं को देने चाहिए। बट एनीवे, आपको ब्रेक पे जाने से पहले मैं कॉपीराइट वायलेशन की बात बता रहा था और किस तरह साहिल लोधी शो में कॉपीराइट वायलेशन हुई, उसके नोटिस हुए, लेकिन FIA का इंस्पेक्टर भी गया और पता नहीं कहां गया, वो शायद कहीं और बेचारा गरीब पोस्ट हो गया, और उसके बाद ये केस भी दब गया। लेकिन हमें बताने वाले कि कॉपीराइट क्या होता है, गाने के कॉपीराइट क्या होते हैं। ऐसा भी हुआ कि यूनिलीवर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसको एक नोटिस सर्व हुआ, और उसको ये नोटिस सर्व हुआ कि तुम फला सेरेमनी नहीं कर सकते, उसमें गाने नहीं करा सकते क्योंकि इसके राइट्स हमारे पास हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद गानों का तिया पांचा भी हो रहा है। जैसे एक आपको मैं दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। हम सब उम्मीद से, बड़ा मशहूर प्रोग्राम जियो का, वॉच दीज क्लिप्स। हर घड़ी बस घूम घूम, क्या पड़ी है घूम घूम, इसमें गुम हो जा। घूम घूम जिंदगी है घूम घूम, हर गली है घूम घूम, तू कहीं खो जा। उजड़ा जालिम तू टैक्स हटा ले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम। महंगाई जब जोर जोर से महंगाई जब जोर। क्या इनके राइट्स हैं? यह सवाल है जो मीर शकील और रहमान को जिसका जवाब देना पड़ेगा जब वो इस कुर्सी पे बैठेंगे कि आप क्या इसलिए ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इसलिए इंडियंस को खुश करते हैं ताकि करोड़ों रुपया जो कमाया जाए यहाँ पे, चाहे कानूनी या गैर कानूनी कामों से, वो चाहे गाने चलाने पे हो, गाने डिस्टॉर्ट करने पे हो, या फिल्में इंपोर्ट करने पे हो, या इलीगली उनको स्मगल करके लगाने पे हो, ताकि आपकी बातों पे कोई उंगलियां ना उठा सके। ये वो सवालात हैं
جن کے جوابات جو ہیں میر شکیل الرحمان ہی دے سکتے ہیں جب وہ ہمارے درمیان ہوں گے یہاں پہ. بٹ اینی وے عاصم مرزا صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، آپ نے ایک خط لکھا اسحاق ڈار کو، پرائم منسٹر کو کاپی بھیجی، پتہ نہیں کس کس کو کاپی بھیجی. خط کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ جی طاہر محمود جو چیئرمین ایس سی سی پی ہے، اس کی کارگزاری تھی کہ اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اور اس کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوئی، وہ کیسے کمشنر بنا، کیسے وہ ایکٹنگ چیئرمین بنا اور کیسے اس کو کیسے بن گیا بتا دینا. میں بتاتا ہوں. اب سر صورتحال یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے 7 سپٹمبر 2010 کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کمشنر کا فار دا ٹرم آف 3 ایئر، 3 سال کے لیے اس کو بنا دیا جاتا ہے. جبکہ اس وقت یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا. اس پہ وہ نوازش اس نے کی تھی، سلمان احمد شیخ تھا جو چیئرمین، فارمر چیئرمین تھا ایس سی سی پی کا، اس نے اس کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا. اب اس نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ریزائن کیے بغیر اس نے بطور کمشنر جو ہے اس کی کانٹریکٹ پہ جو جاب تھی وہ اس نے حاصل کر لی وداؤٹ پبلیکیشن آف اینی ایڈ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کل کا پروگرام دیکھا تھا؟ میں نے کل کا پروگرام جو میں نے طاہر محمود کے متعلق گل افشانی کی تھی، آپ اسے اگری کرتے؟ میں ایگری کرتا ہوں اس سے، میں ایگری کرتا ہوں. جو میں نے ندیم صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جنگ گروہ کے لائر تھے اور اس کے بعد ان کو طاہر محمود صاحب اسپیشلی لائے تاکہ وہ ایس گارڈ 9 وغیرہ کے کیسز کو ختم کر دیں. جہانگیر صدیقی کی جو کمپنی ہے، کیا وہ صحیح تھا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس بندے کی دیکھیں، اس نے پورے پیپلز پارٹی کا ٹرنور انجوائے کیا ہے. اس کے بعد اب جو یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ گورنمنٹ میں کہتا ہوں بڑی اچھی گورنمنٹ ہے، اس کو بھی یہ انجوائے کر رہا ہے. یہ تو ایسے بڑی مثالیں ہمارے پاس ہیں. یہ تو بڑا انجوائے کر رہا ہے. بھی ہمارا ایسا ہی ہے، وہ جنگ کا ببلو جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، میاں منشا بھی ایسا ہی ہے، ساروں نے انجوائے کیا. وہ تو مشرف کو بھی انجوائے کیا، بس وہ یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کو بطور ایکٹنگ چیئرمین ایس سی سی پی بنا دیا گیا. ایس سی سی پی میں پورے اس کے جو لا ہے اس میں ایکٹنگ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ایکٹنگ کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. ایکٹنگ تو ایونیو کانسیپٹ میں کرنی پڑے گی جا کے، وہ تو ایس سی پی میں تو نہیں ہوگی. ایس سی پی میں نہیں ہے. اب جس وجہ سے محمد علی سیک ہوا تھا اشرف ٹوانا والے کیس میں، وہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. اسی طرح خواجہ اسف والی جو ججمنٹ ہے وہ لینڈ مارک ہے. ان دونوں ججمنٹ میں انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ایک تو انٹرم گورنمنٹ میں یہ 26 اپریل 2013 کو اس کو ایکٹنگ چیئرمین بنا دیا، اس ریورس نہیں ہوا. یہ اس کا جو رویہ ہے کنٹمپچوس ہے، اس پہ کنٹمپٹ لگنی چاہیے. میں نے اس بارے میں بھی ایک لیٹر لکھا ہے لیکن میرے لیٹرز پہ کوئی سنتا نہیں ہے. تو لیٹرز پہ تو 2001 میں افتخار شفیع نے اتنے لکھے تھے کہ آدم جی کے شیئر کے ساتھ یہ ہو گیا، پی آئی اے کے ساتھ یہ ہو گیا. ان لیٹرز کا کیا ہوا؟ کیسز کا کیا ہوا؟ سر دیکھیں، یہ افتخار شفیع جو ہے وہ بیچارے شوگر کے مریض ہو گئے ہیں، وہ کیس نہیں آ رہا، ہیئرنگ پہ ہی نہیں آ رہا. اب میں بھی شوگر کا مریض ہو جاؤں گا، لیکن میں دیکھیں جی میں نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے. اب کئی بندے باتیں بھی کرتے ہیں لیکن باتوں جو ہے آپ نے، اگر آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کو دشواریاں بھی آئیں گی. آپ اگر سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کو بھی دشواریاں آئیں گی، مجھے بھی آتی ہیں. اب دیکھیں اس نے دیما کیس، نوری کیس، حالہ کیس میں یہ انوالو ہے، نیب میں، ایف آئی اے میں اس کی پینڈنگ ہے ساری انکوائریز، لیکن یہ بندہ پھر اپوائنٹ ہو جاتا ہے. کتنے بلین کا فراڈ کیا انہوں نے؟ یہ میرے خیال سے کم از کم 1 ارب کا تو یہ اس میں حالہ میں اس کا نکلتا ہے، نوری میں اس سے زیادہ ہے اور دیما میں اس سے زیادہ ہے. یہ سارے یہ کیس، یہ دیما ہے کہ بیما؟ سوری بیما میں یہ دیکھیں، یہ سارے یہ اس کی پوری داستان پڑی ہوئی ہے. یہ رپورٹ ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے جو بیما پاکستان کے اوپر ریسرچ کر کے پوری کی پوری اس نے وہ ٹیم ہی ساری چینج کر دی ہے. اس ایکٹنگ چیئرمین نے دوبارہ وہ ٹیم جو تھی وہ ساری کی ساری اس کو بھی ہٹا دیا. اب یہ کیا کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں اس کی سر اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. اپوائنٹمنٹ ہونے سے پہلے میں نے اس کو کال کیا ہے سیکٹری کو، ڈاکٹر وقار کو جو فنانس سیکٹری ہے. اس سے میری بات ہوئی، اس نے کہا جی یہ تو بس اب اس کا نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے. میرے پاس ریکارڈ ہے. تو اس کا رات کے اندھیرے میں چھٹی والے دن پتہ نہیں اب کیا ہوگا. لیکن اس کو تو منڈے لکھا ہوا ہے، منڈے لکھا، لیکن یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن کی کاپی آ رہی ہے اپوائنٹمنٹ کی، وہ سپٹمبر 9 2013 کا ہے اور یہ ایکچولی سپٹمبر 9 منڈے بنتا ہے. یہ منڈے کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے یہ ہو گئی تھی بات. سیٹرڈے کو بھی چھٹی ہوتی ہے فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں اور سنڈے کو بھی ہوتی ہے. میرے پاس فون کا ریکارڈ ہے.
میرے نمبر پہ چیک کر لیں. میں نے ڈاکٹر کو فون کیا, ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی یہ بس اب ہم نے کر دیا. اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ساک ڈار صاحب بڑے اچھے بندے ہیں, وہ میرے اس بات کا نوٹس لیں گے, لیکن انہوں نے نوٹس ہی نہیں لیا. میں اس گورنمنٹ کو بہترین گورنمنٹ سمجھتا ہوں, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے اس کے پاس کون سی ڈیوٹی ہے, یہ سب کو سنا دیتا ہے. کیا بہترین گورنمنٹس وہ ہوتی ہیں جو ظفر عبداللہ جیسے لوگوں کو لے آتی ہیں؟ اب سر میں وہ اس بات میں وہ لمبی بات ہو جائے گی. میں تو اس بندے کو جو ہے نا طاہر محمود کی جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اگینسٹ میرے پاس اتنا مٹیریل ہے. میں ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوں. اب میں سمری کرتا ہوں ایک چھوٹی سی جی ناظرین کے لیے, کیونکہ ناظرین کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب ہم کیا بات کر رہے ہیں, جی کیونکہ مجھے خود نہیں آنے تھے. آپ میرے لیے بھی کمپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پہلے جنگ گروپ نے کوشش کی کہ ایچ ایس بی سی بینک جو ہے وہ کسی طرح سے جہانگیر صدیقی کو مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایس ای سی پی کے جو اس وقت چیئرمین تھے محمد علی, انہوں نے اس کے اوپر ڈسک کلیمپ لگا دیا اور انہوں نے کہا نہیں یہ آدمی کرپٹ ہے, اس کو ہم نہیں دے سکتے اور اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے ایز گارڈ 9 پہ. یہ ایس ای سی پی کے جب پھر انہوں نے آئی پی پیز کے اوپر ایک انکوائری شروع کر دی, ساتھ ہی جسے میاں منشا بھی ڈسٹرب ہوئے. اب محمد علی کو سڈنلی ایک نوٹس آ گیا عدالت کا اور محمد علی برطرف ہو گئے. بالکل ہوگا. 5 کمشنر ہوتے ہیں ایس ای سی پی کے, اور سپریم کورٹ نے ایک دائرہ ایک قاعدہ بنا دیا کہ اس طرح سے کمشنر اپوائنٹ ہونا ہے اور اس طرح سے چیئرمین اپوائنٹ ہونا ہے. سپریم کورٹ کے حکم عدولی کرتے ہوئے, سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چاروں کے چاروں کمشنر اس طرح بنائے گئے جس طرح انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ نہیں بنانے. بالکل ایسی. اور پھر ایک ایڈ ہاک بنا دیا گیا جس کا منع کیا تھا سپریم کورٹ نے کس طرح نہیں کرنا, قانون نہیں توڑنا, یعنی آئین کو نہیں توڑنا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو آدمی جنگ گروپ کا وکیل تھا اس کو خاص طور پہ لایا گیا وہاں پہ لیگل ایڈوائزر بنا کے ایس ای سی پی کے اندر اس کو اپوائنٹمنٹ دی گئی کہ یہ جو کیسز ہیں جہانگیر صدیقی وغیرہ کے خلاف, ان کیسز پہ چودھری شہزاد کہتے ہیں مٹی پا دی. اور دوسری طرف کی پوزیشنز پہ ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا جنہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ جی یہ کیس ہی وڈرا کر لیں. مثلا میرے پاس ایک لیٹر ہے, یہ لیٹر ہے جی اپریل 2009 کا, جس میں طاہر محمود نے حالہ کمپنی کو کرمنل پروسیڈنگ سے بچانے کے لیے ایک میمو جاری کیا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ ایز ڈیزائرڈ بائی دا چیئرمین آئی ہیو ایگزامنڈ دا کیس ود ریفرنس ٹو ریکارڈ اویلیبل ان دا فائل. اور پھر میمو کی کنکلوژن میں یہ کہا گیا کہ کرمنل پروسیڈنگز کے لیے وقت کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور اس مقدمے میں شامل کی گئی ٹرانزیکشنز کے لیے ناکافی ہے, اور اس کے بعد کمپنی نے پروفٹ بھی دکھا دیا ہے. تو یوں کرمنل پروسیڈنگز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کرمنل پروسیڈنگز کو واپس لے لیا جائے. وہ واپس لے لیا گیا. ایکٹنگ چیئرمین دوسرا آ گیا, لیگل ایڈوائزر وہاں سے آ گیا. پھر ایک بندہ جو مارکیٹ فورسز کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, مارکیٹ فورسز کہتی ہیں کہ ایک ایفیلیٹ کمپنی میں کراسپی سیکیورٹیز میں جا کے وہ لگ گیا, اور اگر آپ ان کی ٹریڈنگ دیکھتے ہیں تو میں ٹریڈنگ ابھی دکھاؤں گا تو لوگوں کو بڑا خوف آئے گا کہ ان کی ٹریڈنگ کس طرح سے ہو رہی ہے جی ایس گروپ کی اور کراسپی کی. اس بعد وہ واپس وہاں سے چھوڑ کے دوبارہ سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں آ گیا اور یہ کیسز ٹھپ ہو گئے. اور ایک آپ نے سو کالڈ آدمی, سو کالڈ کرمنل, ابھی عدالت نے ثابت نہیں کیا کہ کرمنل ہے, اس کے اوپر آپ نے کلین چٹ دے دی کہ وہ دندراتا ہوا نکل جائے, نہ ای سی ایل پہ اس کا نام, نہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس. یہی ہے. میرے ساتھ آپ رہیے گا چلتے چلتے. میں ایک بریک کے بعد جب آؤں گا تو آپ کو اس میں ذرا اور خوفناک چیزیں بتاؤں گا. شہاب زبیری صاحب, کل میں نے آپ کو کہا تھا, کل آپ کا دل ڈوب رہا تھا, کل میں نے کچھ نہیں کہا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہے, آج بھی میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ کے جتنے دوست ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ کو لوموٹل کی گولیاں تو دیں جا کے, آپ کا پیٹ ٹھیک ہو, تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھی کوئی بات چیت کریں یہاں پہ بلا کے. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. میرے پاس بریکنگ سٹوری آئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایک سٹوری دی تھی 6 انڈینز کی کہ جو پاکستان میں آئے تھے میوزک پروگرام کرنے اور انڈر کور تھے. ان کے متعلق اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز پتا چل گئی ہیں. 6 نہیں وہ 8 لوگ تھے. میں آئی ریپیٹ 6 نہیں 8 لوگ تھے, اور انہوں نے مختلف کام کیے جیسے لائٹنگ, ساؤنڈ, یہ اس ٹائپ کے انہوں نے کام کیے. لیکن لکھوایا گیا ان کی انٹری پہ کہ ایک ان میں سے جج ہے اور باقی سنگرز اور گلوکار ہیں, جو کہ ٹوٹل غلط تھا. 2 کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کو شک رہا کہ وہ انڈر کور ایجنٹس ہیں, لیکن ابھی وہ کنفرم نہیں ہوا.
ان میں ایک پرسانت رائے جس کا پاسپورٹ نمبر A1913602، ڈیٹ آف ارائیول 17 نومبر، اور اس کے بعد ایمریٹ سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا یا بھیجا گیا۔ مہندر پال سنگھ، پاسپورٹ نمبر G2714007، ڈیٹ آف ارائیول 16 نومبر، اور اس کے بعد منیشا شنشندر جے، پاسپورٹ نمبر N4341287، اور منیشا بھی سنگھ ہیں، اور ڈیٹ آف ارائیول 20 نومبر، اور اس کے بعد کپل